अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। बड़ा धमाका खेज़ किस्म का हफ्ता रहा। इस हफ्ते का अभी इख्तिताम नहीं हुआ। ये प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम और इससे अगला प्रोग्राम आपको JIT के हवाले से जितने भी पहलू हैं वो आपके सामने दोबारा लेके आएगा। ज़रा अब तक होने वाले जो अहम तरीन वाक़यात हैं उनकी समरी देख लेते हैं। इंसाफ ज़रूर करें पर होता दिखाई भी देना चाहिए। इसको आप जो है ना तैयारा साजिश केस हम नहीं बनने देंगे इसे। मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। नाम लेना, क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? जो लोग तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते हैं वो फिर पनामा से गुजरते हैं। आखिर वो कौन है जो साजिश कर रहा है तेरे खिलाफ? JIT ने कतरी शहजादे शेख हमद बिन जासिम को आखिरी खत लिख दिया है। खत की तस्दीक ही नहीं, तफ्तीश चाहते हैं। कतरी शहजादे ने JIT के ताज़ा खत का जवाब दे दिया है। ये तो होगी समरी। नाज़रीन, सियासी जमातें कहाँ पर खड़ी हैं और तज्जिया निगार क्या कह रहे हैं। हमारे पास मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, सैयद नवीद कमर साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, PTI का नुमाइंदा नहीं है चूँकि उन्होंने बायकाट किया हुआ है जियो का, मुनीफ फारूक सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान, तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के अंदर हम बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद की यौम शहादत के हवाले से बात करेंगे। वो शहादत जिसको हिंदुस्तान ने भुलाना चाहा और दुनिया को याद रखना पड़ा क्योंकि शहादत इतनी बड़ी थी, लेकिन क्या वाक़तन मकबूजा कश्मीर के हालात वो हैं, उस किस्म की तवज्जो हम उनके ऊपर दे रहे हैं जो हमें देनी चाहिए या नहीं, ये भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आइए चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। आइए नाज़रीन, अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। बड़ा अहम हफ्ता गुजरा, पेशियाँ हुई, मरीम नवाज़ साहिबा की पेशी हुई, उसके अलावा JIT ने अपना काम अमलन अब ख़त्म कर लिया है। एक दो चीज़ें रह गई हैं और सोमवार को रिपोर्ट पेश करेंगे। तीनों मेहमान हमारे पास मौजूद हैं। अब्बासी साहब, सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं। अब ये रिपोर्ट तहकीक तफ्तीश ख़त्म हो रही है, अब तगड़े अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, पुरएतमाद हैं या तजब्जब में, अवाम में है, कोई वहम है, क्या है? तलत भाई, खैर मैं तो पिछले 35 साल पॉलिटिकल लाइफ के अंदर इसी तरह तजब्जब का ही शिकार रहा हूँ, धरनों का, और आज गई कल गई आज आई। और पिछले ख़ास तौर पे ये 4.5 साल या 4 साल हमें तो 6 महीने बाद ऐसे ही लगा कि हम घर जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे टेलीविज़न के हर प्रोग्राम के बाद हमारा यही होता था कि बाहर पुलिस आई है या कोई और आए हैं या कौन आए हैं, तो बाहर कोई नहीं होता था। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के दौरान मैं यहाँ ये अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बात कहने लगा हूँ कि मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ को ज़्यादा दफ़ा नहीं, यानी मुश्किल हालात में, वैसे तो हम 4.5 साल में मैं कोई सैकड़ों दफ़ा मिला हूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल हालात में जब तीनों दरवाज़ों के ऊपर बुलवाई बैठे हुए थे, उस वक़्त मैंने बड़े करीब से देखा है जब 3 या 4 लोग हम बैठे हुए थे। मैं क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ तो मैं जानना चाहता था, परखना चाहता था कि जिस लीडर के पीछे मैं खड़ा हूँ वो कहाँ खड़ा है। तो वो उस वक्त भी उसके जो नर्व्स थे बहुत स्ट्रांग थे। अभी वही हालत है। और अल्लाह के फजल करम से अगर आज मैं देख रहा हूँ ना, आज के दिन में भी, उस दिन से लेके आज के दिन में, क्योंकि मुझे कोई, अगर वो नहीं खड़े होते या कमजोर होते तो मैं कहने में मुझे कोई आर नहीं। मैंने पहले कहा है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ ना, मुझे किसी ने पकड़ के चूसनी डाल के मुझे लीडर नहीं बनाया, या मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल के नहीं, मैंने लोगों की गाड़ियों में शायद डाला हो अपने कारकुनों को साथ ले जाने के लिए, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। मैं ये कहता हूँ कि आज भी मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, उसी नर्व्स के साथ अपने लोगों के साथ खड़े हैं, तो कोई मसला नहीं। और दूसरी बात यार तलत भाई, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है। 77 की मूवमेंट में मैं 14 साल का था, 14 साल का, 14 साल की उम्र में मेरे विजुअल चल रहे हैं आंखों के सामने। मैंने उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर। गलियों में, मोहल्लों में कफन पोश जुलूस निकला करते थे, लोग अपने दुकानों को बंद कर दिया करते थे,
اور کوئی پہیا جام ہو جایا کرتا تھا, ٹرانسپورٹ بند ہو جایا کرتی تھی. اگر کسی کو نہیں یاد تو وہ دوبارہ اس ویژولز کو دیکھ لیں. تو کس طرح اب پریشان نہیں؟ میرا کہنے سے مراد ہے پریشانی کس بات کی. ہاں اگر اس پورے اس پاناما میں, اس پاجامہ میں, پورے کے پورے میں اگر لوگ باہر نکلے ہوتے پھر مسئلہ نہیں. تو میں کہتا ہاں یار اب ہماری کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ہمارا فیصلہ لوگوں نے کیا ہے اور اب بھی لوگوں نے کر دیا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو سر. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ خوش فہمی ہے, غلط فہمی ہے, کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میرے بھائی بھی بہت ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل ورکر کہوں گا, ان کو پتہ ہے کہ کس حالات میں یا تقریباً ہر حالات میں سٹانس کیا لینا ہے, پبلکلی کیا کہنا ہے, اور پبلکلی یہی کہنا ہے کہ سب ٹھیک ہے. ٹھیک. انفارچونیٹلی آئی وش کہ ان کے باقی جو لیڈر صاحبان ہیں جو کہ یا تو جوڈیشل اکیڈمی کے باہر پرٹیکولرلی, لیکن ایون ادروائز بھی ایسا کول سٹانس لیتے تو شاید میں یقین کر لیتا کہ یہ صحیح ہے. جو وہاں پہ مطلب آپ دیکھ لیں, ڈار صاحب جیسا کول آدمی میں نے ان کو اس طرح سے پریشان ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا. کل میں حیران رہ گیا جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہے تھے. بھائی ٹھیک ہے, we have all gone through this. ہمارے لیڈر تو پتہ ہے آپ کی تنظیم میں ان پر وہ کہہ رہے ہیں سٹریس نہیں ہے, آپ کے خیال میں ان پر کس چیز کا سٹریس ہے؟ سٹریس پتہ نہیں, یہ ایک تو ان کو دشمن ہر جگہ سے نظر آ رہے ہیں, سازش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے, فساد رفیق صاحب کا انٹرویو میں دیکھا, وہ تو تقریباً وہ ایک طرف بتا رہے تھے کہ فلاں لوگ ہیں جو کہ آ رہے ہیں. ججز تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ میسج پبلک کو کیا دے رہے ہیں کہ جی ہم گئے کہ گئے. حنیف عباسی صاحب کا جو سٹانس ہے وہ ایک سیزنڈ پولیٹیکل ورکر کا سٹانس ہے جس نے یہ بھانپ لیا کہ اس وقت یہی بات کرنی ہے, لیکن حالات اتنے. لیٹ می ٹاک ٹو منیب. اور منیب صاحب ذرا سیاسی طور پر آپ کے خیال میں نون لیگ کی کیفیت کیا ہے, اور کیا دوسری جماعتوں کی کیفیت نون لیگ سے بہتر ہے, ابتر ہے, برابر کی ہے؟ جی منیب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طلعت صاحب. مسلم لیگ نون کی جو سیاسی ذہنی کیفیت ہے جی وہ اس وقت وہی ہے جو شاہ صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کی تھی جب میمو گیٹ کا معاملہ چل رہا تھا. اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. سبجیکٹ میٹر فرق ہے, لیکن وہ بھی بڑی انٹینس سچویشن تھی اور یہ بھی بڑی انٹینس سچویشن ہے. ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے اور ماشاءاللہ جس میں عباسی صاحب جیسے کارکن ہوں تو انہوں نے تو ایک بریو فیس ہی شو کرنا ہوتا ہے. یہ ان کی سیاسی مجبوری بھی ہے, اعتراض بھی اٹھانا ہے, یہ بھی ان کی پولیٹیکل مائلیج کے لیے ضروری ہے. ایک بڑی دلچسپ بات ابھی قمر صاحب فرما رہے تھے, تو یہ ایکچولی ان کو بھی پتہ ہے, یہ صرف خواجہ سعد رفیق صاحب کو یا حنیف عباسی صاحب کو نہیں, یہ شاہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اشارے کہاں ہوتے ہیں, کس طرف ہو رہے ہیں, اور ایسی پرچھائیوں سے, ایسے سایوں سے تمام پارٹیز, خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت لڑتی رہی ہے. جو سیاسی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر کھڑے بڑا ہنگامہ مچا تھا. بالکل جی بالکل جی بالکل, بہت کچھ کہا گیا تھا اور بہت طرف اشارے کیے جاتے تھے. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ عباسی صاحب کی جماعت تو تھی, وہ ماشاءاللہ ویسے ہی اس بات میں شیر ہیں کہ وہ اداروں کو ساتھ ملا کے ماشاءاللہ سیاست کرتے رہے ہیں. ایک سیاسی ہسٹری ہے. پہلے ایک ادارہ ہوتا تھا میمو گیٹ پہ تو میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے خود گئے تھے نا. جی جی بالکل, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس لیکن کریٹیکل سوال منیب, سوری ٹو کٹ, کریٹیکل سوال میں حنیف صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. تو میمو گیٹ کیم ٹو نتھنگ, کچھ نہیں ہوا. تو یہ آپ کے خیال میں جو بیان آپ کر رہے ہیں, وقتی دھچکا, تذبذب, ذہنی تناؤ جو تجزیے میں, وہ اٹ ول لیڈ ٹو نتھنگ, یا آپ کے خیال میں بڑے پہاڑ جیسے مسائل کے ساتھ؟ صاحب گزارش ہے سر کہ ایک پولیٹیکل ڈسکورس بھی ہے, ایک سیاسی معاملہ ضرور ہے پینما کا, لیکن اس کے اندر ایک لیگل ایشو بھی انوالوڈ ہے. انفیکٹ بہت سارے لیگل ایشوز انوالوڈ ہیں, اور سبجیکٹ میٹر میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا وہ فرق ہے میمو گیٹ کا پینما کے ساتھ سے. اب اس کے اندر ایک جے آئی ٹی بن چکی ہے, اس نے جے آئی ٹی اب بالکل آخری مراحل میں ہے, اس نے ایک اپنی رپورٹ فائل کرنی ہے. جتنی امید اپوزیشن خاص طور پر پی ٹی آئی لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو بہت جلدی کنکلوڈ کر لیا جائے گا, وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. لیکن مسلم لیگ نون خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کا پوری فیملی وہ ڈاک میں ہے,
اور اس کے کوئی نہ کوئی امپلیکیشن ضرور ہوں گے جلد یا بدیر. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں طلعت بھائی ایک بات کروں آپ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر ہم بھی زندگی میں گئے ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں, اور عدالتوں کا احترام میرے پہ تو بڑا لازم ہے اور میں نے ہمیشہ کیا ہے. اور میں نہ ایبسکینڈر ہوں کسی عدالت سے, نہ عدالت نے جب مجھے بلایا تو میں نے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ہے. میں نے 3 ہاسپٹل بڑے اپنے لوگوں کے لیے راولپنڈی کے اندر اسٹیبلش کیے ہیں. تو پولیٹیکل انفلوئنس ہونے کے باوجود میں کہوں گا کہ میں جا کے کسی پروفیسر سے لے کے میں نے آج تک جائیں, میرا ریکارڈ نکالیں, پچھلے 5 سال سے عدالتوں میں جا رہا ہوں. میرا ایک حاجی والی درخواست ضرور تھی, اس کے علاوہ میرا سنگل میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں, اور میں بیماریوں سے گزرا ہوں. یہ نہیں کہ میں بیماریوں سے نہیں گزرا, میں بڑا طاقتور آدمی ہوں, یہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کی میٹرو کی کک بیکس پکڑی گئی ہیں, لاہور کی میٹرو کی کک بیکس پکڑی گئی ہیں, پاور پلانٹس جتنے شہباز شریف نے لگائے ہیں اس کے پیسے پکڑے گئے ہیں. خدا کا خوف کریں کہ یا تو ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے تو پھر بھائی جان میں بھی ان میں شامل ہو جاتا ہوں, مجھے بھی پھانسی لگائیں, میرے گھر کو بھی آگ لگائیں, سب کچھ ختم کر دیں, ٹھیک ہے. نہیں تو 9000 انڈیکس آپ نے نیچے لیا ہے, سبحان اللہ, آپ کو مبارک ہو. 9000 انڈیکس ان 3-4 دنوں میں 5 دنوں میں آپ کا نیچے آ گیا. وہ تو آپ اس وجہ سے آیا, قطع کلامی اس وجہ سے آیا کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے. دیکھیں نا, ہم نہیں کہہ رہے نا, آپ کے بہت سارے کولیگ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کا طیارہ تیار ہے, حنیف عباسی کی فیملی گھر سے نکل چکی ہے, جہاز میں بیٹھ کے وہ سازش کے نتائج کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. آپ سازش کی بات کریں. یہی باتیں پچھلے 5 سال میں ٹی وی پہ سنتا آیا, ابھی زرداری صاحب بھاگ رہے ہیں, ابھی فلاں بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے سر. یہی سکرپٹ جو ہے اس 4 سال میں دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, یہ اس کے نتیجے میں گر رہا ہے. سر ہمارے کہنے کے نتیجے میں ہم تو پاور پلانٹ لگا رہے ہیں, 3000 میگا واٹ ہم نے جو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. نہیں, یہ کہا ہے طلعت بھائی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. کیسے کام کریں گے طلعت بھائی, کیسے کام کریں گے جب آپ ایسی چیزیں سامنے لے کے آئیں گے جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو آگے نا سازش تو پھر دیکھیں میں وہ عرض کر رہا ہوں نا جی, میری گفتگو ذرا تھوڑی سی لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان کی ترقی رک چکی ہے. تماشا نہ بنائیں, کھیل نہ سمجھے اس پاکستان کو. اس سے پوچھے جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. یہ 8-8 گھنٹے اگر آدمی قومی لیڈر ہو نا بھائی جان, تو شہباز شریف کی طرح صبح 2 بجے سوئے گا, 7 بجے اٹھ کے پھر میٹنگز لے رہا ہوگا. ایک بلو کی پلانٹ پہ کھڑا ہوگا, ذرا سن لیجئے گا, حویلی بہادر شاہ کھڑا ہوگا, سائیوال کھڑا ہوگا, اور بکی کھڑا ہوگا. میری بات سن لیں, اپنا لیڈر اپنی دہی سب کو میٹھے لگتے. تو آپ کمپیریزن کر دیں, میں ویسے کیا آپ کمپیریزن کر دیں, کیا میرا دل نہیں کر رہا نتھیا گلی اور انٹرلاکن جانے کو, میرا بھی دل کر رہا ہے بھائی جان. غیر یقینی کی کیفیت کو کے اندر حصہ آپ کی قیادت نے ڈالا ہے, ہمارا نہیں ہے. 4.5 سال سے ہم ہی ڈال رہے ہیں اپنی حکومت میں. 4.5 سال سے طلعت صاحب آپ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو زندگی دیں, آپ تو ہمارے خلاف بھی لکھتے ہیں اور بیلنس لکھتے ہیں, ہمارے حق میں بھی کسی دفعہ کہتے ہوں یہ اچھا کیا ہے. مجھے یہ بتائیں 4.5 سال میں یہ کیفیت ہم نے پیدا کی ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ بس اگر ہم نے پیدا کیا, اگر آپ کہہ دیں کہ ہم نے پیدا کیا تو میں مان لوں گا, میں آپ کے آگے سر تسلیم خام ہے میرا. گو ایٹ. نہیں, پہلی چیز تو یہ کہ حنیف عباسی صاحب جو یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ جی کک بیک کوئی پکڑا نہیں گیا, میٹرو کا ہے, وہ بھی وقت کے ساتھ سب چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ایشو کیا ہے اس وقت بھائی؟ ایشو یہ ہے ایسٹس بیانڈ مینز پاکستان کے قانون کے تحت ایک جرم ہے. منی لانڈرنگ پاسبلی, مطلب وہ تو پروف تو آخر میں ہونا ہے, لیکن بہرحال چارج تو ہے نا. یہ بار بار کہنا کہ چارج کیا ہے جی, کیا جو نکلتا ہے جے آئی ٹی سے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے خلاف چارج کیا ہے. ارے تو پاناما پیپرز واقعی یہ کیا چیز نے کہا کہ وہ پڑھ لو جا کے, اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ چارج کیا ہے, کہ یہ پیسہ کیسے آیا, کہاں سے آیا, کہ ہر ایک سے یہ لیجیٹیمیٹلی پوچھا جاتا ہے اس ملک کے قانون کے مطابق کہ جی اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے جس کی وجہ سے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, کیا یہ اتنا ہی سیدھا اور نیرو معاملہ رہ گیا ہے کہ جی چارجز ہیں, انویسٹیگیٹ ہوں گے, پکڑے گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ خیر. از دیٹ سمپل؟ اتنا ہی آسان ہے, سادہ. میرا خیال ہے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے جیسے کہ بنا جا رہا ہے. اگر اس کو اسٹریٹ فارورڈ کر کے, پہلی چیز تو یہ کہ ہاں جو سوالات کیے جا رہے ہیں سم آف دیم ان کے جواب نہیں ہے. آپ کتنا لمبا کریں, کتنا چھوٹا کریں, قطر چلے جائیں, سعودی عرب چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, وہ جوابات نہیں ہیں. اگر ہوتے
تو اتنے ظاہر ہے کہ میچور میاں صاحب یا ان کے لائرز ہیں کہ وہ پہلے نہیں دے دیتے. سو ایشوز تو ہیں, ایشو ہے. منیب پر جانے سے پہلے آپ کی انٹرونشن. میں صرف ایک سیکنڈ نوید بھائی کی بات کو سیکنڈ نہیں کر رہا لیکن تھوڑا سا ملاتے ہوئے, آپ نے اس ملک کے قانون کے مطابق انویسٹیگیشن کرنی ہے نا, کہ منی لانڈرنگ کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہوگی, یہی ہوگی نا. انکم ٹیکس کا قانون یہ ہے کہ پچھلے 5 سال کے بعد آپ نہیں پوچھ سکتے, اس کے مطابق ہی کریں گے, اس سے آگے کریں گے. اگر قوانین کی بات کریں, اگر قوانین کی بات بھی قوانین کے مطابق چلیں, تو میں نہیں کہہ رہا, عرفان قادر کہہ رہا ہے, رات کو اس نے ایک پروگرام کے اندر کہا ہے, میں تو لیگل ایکسپرٹ نہیں, میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں, لیکن مجھے دنیا کی جسے پاکستان کی سیاست نے وہ تھوڑا سا مجھے لیگل ایکسپرٹ بھی بنا دیا, قانون سکھا دیا, تھوڑا سا قانون سکھا دیا ہے, اس کے مطابق وہ کہہ رہا ہے. کیونکہ میں عدالت کی توہین کا تو خواب میں, یہ تو عمران خان سوچ سکتا ہے, بھائی جان لاڈلا وہ ہے, وہ توہین عدالت کرے, ان کا بندہ نہیں ہے. یہ زیادتی 14 چینل میں اگر اکیلے بیٹھ کے ہمیں گالیاں دی جاتی تو میں گالی نہیں دوں گا. 14 میں کہہ رہا ہوں توہین عدالت میں وہ نہ جائیں, ذرا سن لیں نا, اشتہاری اپنے آپ کو وہ کلیئر نہ کریں, یہ بار بار. لیکن یہ ان کے میرے لیے مجبوری آپ بنا دیں گے نا, بیکاز ان کا نمائندہ نہیں کسی میں. یہ میں کوئی بری بات تو کر نہیں رہا. اچھا, لیکن آپ اس طرف آئیں, یہ عرفان قادر صاحب کا آپ نے. عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے, دنیا کی کسی سپریم کورٹ ایسی جی آئی ٹی نہیں بنا سکتی. عرفان قادر صاحب کہہ, انہوں نے کہا, ان کا کورٹ میرا نہیں ہے, میرا نہیں. مجھے تو سپریم کورٹ آج گئے کہ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا, میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤں گا. میں اس ملک میں انتشار نہیں چاہتا. یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کا پاکستان کے اندر کوئی سٹیک نہیں ہے, کوئی سٹیک نہیں ہے, وہ اس کو مصر شام بنانا چاہتے ہیں. اس کو مصر شام عراق سازش ہوگی نا پھر. مصر سن لیں, مصر شام عراق لیبیا بنانے والوں یہ سوچنا کہ تمہارے بچے ادھر ہی ہیں. اوکے, بریک انڈیکس کیوں نہیں 9000 پوائنٹ گرے گا اگر ایسی باتیں حکومت کی طرف سے کی جائیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا, بننے دیکھیں نا, جب آپ کہیں گے ایک منتخب وزیر اعظم کو گرائیں گے, سن لیں, ایک منتخب وزیر اعظم کو گرائیں گے. میں کہہ رہا ہوں آج, میں نوید بھائی آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ سندھ میں نا گلی محلوں میں ہمارے خلاف جلوس نکلوا دیں, پنجاب سارا باہر نکل آئے, کے پی کے باہر نکل آئے, بلوچستان کے اندر گلیوں میں لوگ نکل آئے, میں آج ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ ہم گھر چلے جائیں گے. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, اس کے بعد منیب کے پاس چلتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے, کیا اب پی ٹی آئی کے پاس یہ موقع ہے کہ نون لیگ کی ان کے نظر میں جو درگت بن رہی ہے وہ سیاسی ایڈوانٹیج کے طور پر اس کو استعمال کریں, یا جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر دیا, اب قانونی معاملات کے اوپر سیاست ہوگی؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پر بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. منیب, اگر میں آپ کے پاس آؤں, کوئکلی اگر آپ بتائیے گا کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ چیلنج یا اپرچونٹی کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. ٹاک اباؤٹ پی ٹی آئی بٹ, کہ آپ کے خیال میں نون لیگ کی جو پوزیشن ہے کہ یہ سازش کی بات کرتے بھی ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں, اعتراض بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے ایڈوانٹیج میں ہے یا آپ کے خیال میں یہ ایڈوانٹیج وقتی ہے جب تک یہ معاملہ لنگر کر رہا ہے؟ جی صاحب, گزارش ہے جی کہ پی ٹی آئی کے لیے ابھی تک کوئی بھی اگر ایسی سچویشن بنی ہے تو وہ ایک ڈیوائنڈ اپرچونٹی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ پینما کا معاملہ بھی, اگر آپ پینما کی ریولیشن سے پہلے کا وقت دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا مٹیریل نہیں تھا, کوئی سبجیکٹ میٹر نہیں رہا تھا جس کے اوپر وہ اپنی سیاست کر سکتے یا اس سے کوئی میس موومنٹ یا کوئی ایسی چیز, کوئی کیمپین بنا سکتے. پینما آیا, ایک پورا کیمپین ان کی بن گئی اور بڑی سکسیسفلی اب چل بھی رہی ہے. یہ جو سازش کی بات بھائی صاحب کر رہے ہیں, میں ہمارے تو ان کے ساتھ دوستی بھی ہے, بھائی بھی ہیں, میں ان کو ہمدردی ان کے ساتھ کر سکتا ہوں. دراصل ان کی جو سازش والی تھیری ہے یہ وزن ضرور ہے اس کے اندر, لیکن یہ یاد اس وقت بھی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا, بالکل آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہو تو آپ کا اپنا. نہیں, ان کے سارے سیاسی قائدین ماشاءاللہ, ابائی صاحب آپ کے ماشاءاللہ سارے سیاسی قائدین کو چہروں کے پیچھے چہرہ نظر آ رہا ہے, ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. ابائی صاحب تو ماشاءاللہ یہ ان کو بھی بڑا کچھ نظر آ رہا ہے. فیئر پوائنٹ. تو یہ صحیح کہ پی ٹی آئی نے اس سے فائدہ لیا, لیکن کتنا فائدہ مزید لے سکتی ہے اس کیس کے بعد؟ طلعت صاحب, جب تک بلیڈ کرتی رہے گی پولیٹیکلی مسلم لیگ نون اس وقت تک پولیٹیکلی بلیڈ کرتی رہے گی جب تک وہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے,
جتنا مرضی ریزیلینس شو کر لے مسلم لیگ نون، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں سے وہ بلیڈ کر رہی ہے، جے آئی ٹی کے سامنے بھی کر رہی ہے، شریف خاندان کر رہا ہے، مسلم لیگ نون سیاسی طور پر کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کو ایکسٹرا مائل جانا پڑے گا اپنے ووٹر سپورٹر کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے. یہ جو وکٹمائزیشن کی تھیری ہے اس کو بڑا میسو سکیل پہ جا کر سیل کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ، کیونکہ یہ جو پیناما کا پورا معاملہ ہے اس کی بڑی ہیوی بیئرنگ ہوگی اگلے الیکشن. حنیف صاحب رسپانس کریں گے، لیکن نوید صاحب مین اوپوننٹ آپ کا بلیڈ کر رہا ہے بقول منیب کو، تو آپ کو تو ایڈوانٹیج اس کا ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی الٹا اس میں سے بندے جا رہے ہیں پی ٹی آئی. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دو اوپوننٹس ہیں اور ایک بلیڈ کر رہا ہے، آپ کو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے. ہوا آپ کو ایڈوانٹیج ان کے مسائل کا؟ نہیں، ہمیں ایڈوانٹیج تو گورنمنٹ کے حساب سے ہونا چاہیے نا، کہ یہ گورنمنٹ از ان ڈیفیکلٹی، تو اس وجہ سے آپ کے بیان کے مطابق دے آر ان ڈیفیکلٹی، بطور پارٹی بھی ڈیفیکلٹی میں ہے، بطور حکومت بھی ڈیفیکلٹی میں ہے. تو کیا آپ کو ایڈوانٹیج ہوا؟ پارٹی کیا ایڈوانٹیج ہوا؟ نہیں، ایڈوانٹیج تو ظاہر ہے گیون دیٹ اب الیکشنز جو ہیں آر ناٹ دیٹ فار، لوگ جس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں کہ بھئی آئندہ الیکشنز میں کس طرح سے یہ ساری چیزیں پلے آؤٹ کریں گی، تو اس میں ہمیں بھی ہم پنجاب میں ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا ہم سے زیادہ ایڈوانٹیج آ رہا ہے، سندھ میں ہمارا آ رہا ہے، اینڈ سو آن. لیکن کوئی بڑا ایڈوانٹیج آپ نہیں لے پائے ان سے. میرا خیال ہے کہ یہ گیم ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو ابھی آپ نے بیٹنگ کرنی ہے. کیونکہ the way I see it کہ جو ہسٹری رہی ہے پی ایم ایل این کی وہ یہ ہے کہ فیصلہ اسپیشلی کورٹس کے ساتھ کہ فیصلہ جو بھی آنا ہے ہم نے اس کو اپنی طرف ٹرن کرنا ہے. ٹھیک. ایکسیپٹ فار ماشاء اللہ کا ایک جو دیا تھا ارلی مشرف ڈیز میں، باقی سب پہ یا وہ کورٹ کے ساتھ لڑے ہیں، کورٹ پہ حملہ کیا ہے، بائی آؤٹ کیا ہے، یا پھر اس کو ٹویسٹ اراؤنڈ کیا ہے. تو اب یہ اور آپ تو آئی تھنک یہ گیم یہاں ختم نہیں ہوئی، اور یہ پولیٹیکل شو تب شروع ہوگا جب یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے اس فیصلے. لوگ کہیں گے کہ پولیٹیکل شو تب شروع ہوگا. تو اب کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی گو ایڈ. میں طلعت بھائی ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے عدالتوں سے نہیں لڑتے، ہم تو اس عدالت سے بھی نہیں لڑے جس نے پرویز مشرف کو کہا کہ آپ صدر بھی رہ سکتے ہیں تو آپ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہ سکتے ہیں. ہم تو اس سے بھی نہیں لڑے. میں بات کچھ اور کر رہا ہوں. شاہ صاحب وہ آپ والی بات ٹھیک ہے، اس کی سزا بھی لوگوں نے پائی ہوگی، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، نہ میں کرنے والا ہوں. دوسرا مٹیریل مل گیا جی پی ٹی آئی کو، وہ بھائی جان فوٹو کاپی ملی ہیں. میں فوٹو کاپی لاسٹ 2013 کے الیکشن میں لے کے گیا ایک جج صاحب کے پاس، ریٹرننگ افسر کے پاس. تو میں نے کہا میرا جو اپوننٹ ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دو. انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب اٹھائیں کاغذ، فوٹو کاپیاں لے کے آئیں، اس کو ٹیسٹ کروا کے لائیں. امریکہ میں جا نہیں سکتا تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے سر. اب آ جائیں کہ پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہوگا. بھائی جان میں 2013 میں جس طریقے سے بھی جو بھی معاملات میں روتا نہیں ہوں کہ جی وہ فارم 14 نہیں تھا 15 تھا، میں الیکشن ہار گیا. میں نے 2013 کے بعد 10 دن کی میں گارنٹی نہیں کرتا طلعت صاحب، 11ویں دن میں نے لوگوں کے کام کرنے شروع کر دیے، خدمت کرنی شروع کر دی. شباشی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، ہم نے خدمت کرنی شروع کر دی. لوکل باڈیز الیکشن آیا، آؤٹ آف 46 40 شیئر جیت گیا، 40. ہم نے دن رات محنت کی. میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے کارکردگی کی بنیاد پر آپ آتے ہیں. آپ کو ایک صوبہ دیا گیا تھا، دودھ کی نہریں بہاتے ہیں، شہد کی نہریں لے کے آتے ہیں، وہاں پہ اچھی یونیورسٹی بناتے ہیں. میں یونیورسٹی بنا دوں گا، نہیں بنی کسی وزیر اعلیٰ ہاؤس، کسی گورنر آپ یہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کے مقابلے کے اوپر آتے پورے پاکستان میں چھا جاتے ہیں. تو جتنی بھی بلیڈنگ کی بات ہے وہ صرف اکیڈیمک ڈیبیٹ ہے. آپ کے خیال کے بیان کے مطابق جو آپ نے کام کیا ہوا ہے وہ آپ کو الیکشن کے اندر کیش کریں گے آپ اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے اب پیپلز پارٹی بھی، جماعت اسلامی بھی، سارے ہی وہ جو ہے نا وہ انہوں نے بگلیں بجانی تھی. اس لیے بجانی تھیں، انہوں نے الیکشن بیچاروں نہیں لڑنا. وہ ہمیں گالیاں دیں گے تو الیکشن لڑیں گے نا. قمر صاحب کارکردگی کی بنیاد پر تو مشکل ہے نا. جی نہیں، وی سرٹنلی ہیو اے لاٹ، کیونکہ انکمبنسی کے بعد آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے جیسے 4 years لیٹر آپ کمپیریٹیو اس میں بات کر سکتے ہیں. تو حنیف بھائی صاحب جس کو کارکردگی کہہ رہے ہیں، فرینکلی اسپیکنگ وہی لوڈ شیڈنگ ہے، وہی لیک آف ایمینٹیز ہیں، لوگوں کو ان امپلائمنٹ کا ایشو. تو اکنامک پرابلم جس کے اوپر بیسیکلی لوگ
باتیں کرتے ہیں. آپ کے خیال میں جس پر یہ تکیہ کیا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ تگڑا نہیں ہے. بٹ ہی سیز کہ کارکردگی ٹھیک ہے، لہذا سیاسی بلیڈنگ کی بات نہیں، کوئی جچتی نہیں ہے. ہمیں تو پیپلز پارٹی سے کوئی نہ لڑائی ہے تو نہ ان کے ساتھ مقابلہ ہے. جن کے ساتھ ہے یا جو کہہ رہے ہیں، میرا صرف پیغام ہی ہے، پیغام پازیٹو پیغام. آپ ایک دم مطلب کہ بہت ہی ڈپریس ہوئے ہیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی نے کیونکہ کیا ہوا ہے بائیکاٹ، تو شاید کوئی منہ سے بات نہیں. میں بھی احتیاط کر رہا ہوں طلعت بھائی، میں بھی یقین مانے، صرف وضاحت، صرف یقین مانے ایک چیز صرف آڑے آ رہی ہے، وہ یہ کہ ان کا نمائندہ یہاں پہ نہیں. ادروائز آئی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل. آپ کی یہ اس سے زن بھی ہے اور آپ کی یہ گریسفلی جو آپ بیہیو کرتے ہیں اس کا ہے. باقی تو آپ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے جہاں ہم نہیں بیٹھے ہوتے، وہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ نئی یونیورسٹی بناتے، ٹرانسپورٹ جس کو آپ گالیاں دیتے جنگلہ بس کہتے تھے اور کہتے تھے 5 ارب میں بنائیں گے، 60 ارب سے اوپر کراس کر گئے. اللہ کرے بنا جائیں. پشاور کے لوگ بھی ہمارے ہیں، کے پی کے لوگ ہمیں ووٹ دیں گے انشاءاللہ 2018 میں. طلعت بھائی آپ کا پروگرام نکلے گا 2018 کے بعد، اگر زندگی ہماری رہی تو دیکھیے گا کے پی کے اندر حکومت کون کرتا ہے. ووٹ پڑے گا آپ کے بیان کے مطابق کارکردگی پر. منیب کا خیال ہے کہ بلیڈنگ کافی ہے. قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ کارکردگی کہہ رہے ہیں وہ مسئلوں کے تو برقرار ہیں. یہ سم اپ ہے ناظرین اس سیاسی منظرنامے کا. ہمارا پروگرام جاری ہے. اسٹے ٹیون فار دی نیکسٹ سیگمنٹ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. برہان مظفر وانی شہید کا یوم شہادت. اس جمع سال شخص کو شہید کرنے سے شاید ہندوستان یہ آواز دبانا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک کی جو تاریخ بنی ہے اس کے اندر یہ آواز قبر سے باہر کی نسبت زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے. ہم نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کشمیر کاز کے ساتھ کیا کیا، یہ بھی موضوع گفتگو ہوگا. اور راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. راجہ صاحب بہت شکریہ. تو پہلے تو اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ وہ جو قربانیاں ہیں، اور یہ ایک نامور قربانی میں سے ایک ہے، اس کا فائدہ ہم نے لیا، کشمیریوں کو فائدہ ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ نقصان ہوا، ہندوستان کا ظلم بڑھ گیا ہے، دنیا زیادہ فوکسڈ ہو گئی. کیا ہوا ذرا بتائیے. بات یہ ہے کہ مظفر شہید وانی، برہان مظفر شہید وانی یہ ایک آئیکن بن گیا. اس میں کوئی شک نہیں، من تلے مٹی کے نیچے. لیکن جس طرح آپ نے کہا اس کے بعد زیادہ توانا اور یہ زیادہ رول پلے کر رہا ہے اس خود کشمیر کے اندر. یہ نشست ثانی ہوئی ہے 8 جولائی کو گزشتہ سال. یعنی ہندوستان کا خیال یہ تھا، مودی آیا، اس نے الیکشن کرایا، یہ کیا وہ کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد اس کا خیال یہ تھا پیچھے الیکشن بھی ہوئے. اب وہ جو الیکشن ہوتے ہیں کشمیر میں لوگ ڈے ٹو ڈے معاملات کے لیے لڑتے ہیں، اس کے لیے نہیں لڑتے. ان کا خیال تھا کہ جی وہ اس کا پرسنٹیج بڑا اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ قربانیوں میں کتنی تیزی آئی، کتنے زیادہ لوگوں نے کنفرنٹ کیا. بچیاں میری بیٹیاں جن کے ہاتھ پہ ادھر مہندی لگی ہونی چاہیے، ان کے ہاتھ پہ بھی اینٹیں ہیں. وہ یعنی ہتے لوگ لڑ رہے ہندوستان کے ساتھ. آج عراق میں اور اس میں سیریا کے اندر 2 ہتھیار بند قوتیں لڑ رہی ہیں آپس میں. وہاں نہ تھا کشمیر لڑ رہا. بیٹیاں، میری بیٹے، میرے بزرگ، میری بہنیں، میری مائیں. میری خود ماں سری نگر کی رہنے والی ہے. مطلب میرا ایک خاص اس کے ساتھ تعلق ہے اس کشمیر کے ساتھ. عرض آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قربانیاں جو ہے نا یہ دبنے والی نہیں ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی، پرابلم یہ ہے کہ جیسے جن میں کسی جن کی جان طوطے میں تھی، ہماری جان ہے پاکستان کے اندر. جو ذرا یہاں پر کوئی پرابلم پڑتا ہے تو ہم کشمیریوں کو بڑی مشکلات پڑے. آج یہ موقع تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پوری قوم پیچھے کھڑی ہوتی اکٹھی. لیکن آج کل جو میں ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں، ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کشمیریوں کا. بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، کہ اس کانگریس میں وہ قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو سہولتکار قرار دیا جائے. جان مکین آیا پرسوں کچھ اس کا بیان، آج آپ نے دیکھ لیا اس نے کیا بیان دیا. ڈرون طیارے دے رہا ہے وہ ہندوستان کو. وہ نہ بنگلہ دیش کے خلاف استعمال ہوں، نہ چائنا کے خلاف، نہ بھوٹان، نہ نیپال کے خلاف، نہ سری لنکا. وہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے. اور آپ امریکہ کی پالیسی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر ایریا کانفلکٹ میں اپنے ویپنز بھیج رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں اس نے کہا کہ دونوں طرف، فارس میں بھی وہ اس طرح کرتا ہے اور آج اسے ہندوستان کو یہ ٹیکنالوجی بھی فراہم کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری بنیاد جو ہے ہماری بربادیوں کے بشرے آسمانوں میں. یہاں پتہ نہیں کیا مذاق بنا ہوا، اس کے اثرات جو ہے کشمیر پر پڑتے ہیں، اس پر تحریک پر پڑتے ہیں. قطع کلامی. لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا اس کے اندر جو ڈیزگنیٹ کیا گیا دہشت گرد کے طور پر، وہ معاملہ بھی سامنے رکھے ہیں. ڈرونز کا معاملہ بھی، ویپن سیل کا معاملہ بھی، مودی کا دورہ بھی امریکہ میں تمام، اور اس کے بعد اسرائیل مودی کا دورہ. اس شہادت سے لے کر اب تک ریزسٹنس بھی بڑی ہے.
لیکن آپریشن اور گینگنگ اگینسٹ کشمیریز وہ بھی بڑا ہے. بڑی ہے جی. تو میں ذرا آپ کا تجزیہ لینا چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں دنیا اس وقت مقبوضہ کشمیر کے حالات کو کس زاویے سے دیکھ رہی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ گینگنگ کس قسم کی ہو رہی ہے؟ ایسا ہے جی کہ ہمارا وکیل ہے پاکستان, اب یہ پاکستان نے دنیا میں یہ پیش کرنا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ہماری پوزیشن بڑی خراب ہوئی ہے دنیا کے اندر ہماری پالیسیز کی وجہ سے, اس لیے ہماری بات کو پذیرائی نہیں ہے. وہ وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج پاکستان یہ کیس سیکورٹی کونسل میں پیش کرتے. ٹھیک ہے حالات وہ نہیں ہیں 9/11 سے پہلے والے, لیکن کوئی بھی حکومت یہاں اس سے گھبراتی ہے کہ اگر ہم پیش کریں یہ نہ ہو سکے تو یہاں حکومت کی ٹانگیں کھینچنے لگ جائیں گے. ضرورت اس بات کی تھی کہ ساری پارٹیاں بلائیں اجلاس, اس کا پارلیمنٹ کے جوائنٹ اجلاس بلائیں اور حکومت کو یہ کہیں کہ وہ کشمیر پر لے جائے, اس سے قطع نظر اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے, لیکن ہم اس کو انٹرنیشنلائز کرنا. اب پرابلم یہ ہوا کہ شملہ ایگریمنٹ کے تحت یہ بن گیا بائیلیٹرل ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور اس کو ہم لے جا نہیں پا رہے. اب یہ ہے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کشمیر ایشو پر بڑی پارٹی نہیں, بڑی پارٹی یو این ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کے چارٹر پر دستخط کیے. جب تک یو این اس کو اپنے اس سے خارج نہیں کرے گی, پاکستان ہندوستان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں کچھ کر سکے. لیکن ریالٹی پھر یہ بھی ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں جب تک اس تمام معاملے کو پش نہیں کریں گی تب تک یہ معاملہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ویسے ہائی لائٹ نہیں ہوگا جو اس کی لیجٹمیٹ جگہ, جس طرح آپ نے فرمایا کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا. اب جو بڑی طاقت ہے جو افغانستان کے اندر بھی گھسی ہوئی ہے, وہاں پر امن کے نام پر کیا کرتی ہے جو ہندوستان کے ساتھ, وہ امریکہ ہے. ذرا امریکہ ہندوستان کے بارے میں آپ کے خیال میں ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک تو چائنا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہندوستان. بات یہ ہندوستان نے دو فیسز ہیں ان کے, ایک ویسٹ کے لیے اور ایک آپ کے اور میرے لیے ہے. وہ بڑی خوبصورتی سے اپنا چہرہ جو ویسٹ کے ڈیموکریسی کا سیکولرزم کو دکھاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, اس وقت یہ ہے اگلا الائے اس کا کون ہے, اسرائیل ہے, جس کے لیے وہ بڑا ہسٹوریکل ویلکم ہوا. اس کے ساتھ پھر اس کو جو ہے ہندوستان مل گیا ہوا ہے اس کو, تو یہ افغانستان کے اندر بیٹھ گیا. اب شاید پہلے تو یہ تھا پاکستان کی اس کی ضرورت پڑتی تھی چونکہ اس کو کوئی جگہ نہیں تھی جگہ, اب اس نے افغانستان لے لیا ہوا ہے, ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو سارے کو مانیٹر کرنے کے لیے. اب یہ کہ یہ ہمارے پولیٹیشینز جو ہے, ہمارے جو اسٹریٹجسٹ ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, ہمارے جو دانشور کی ذمہ داری کہ اس صورتحال سے جو ایڈورس صورت اس سے باہر کیسے نکل پائیں. وہ اس کے لیے ہے ہی کوئی معاملہ نہیں, یہاں کچھ اور بحث تو جو ہماری طرف چلی گئی ہے. کمانڈر صلاح الدین کا ڈیزگنیٹ ہو جانا تھا, اس کو واپس جانا چاہتا ہوں. آپ کے خیال میں کتنی بڑی ڈیولپمنٹ؟ میں عرض کروں آپ سے کہ یہ ٹرمپ نے اپنے وہ جو خصوصی پریزیڈنشل آرڈر اس سے کیا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ساتھ اس سے کیا کیا, دیکھیں وہ بڑا چلاک ہے. ساتھ اس نے کشمیر کو کہا کشمیر کے ہندوستان کے زیر انتظام, یعنی کشمیریوں کو بھی رکھا ایک طرف, لیکن اس مسئلہ جدوجہد کو اس نے وہ کنڈیم کیا اپنی طرف سے, وہ دونوں طرف رکھ رہا ہے. بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ صلاح الدین صاحب کے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے سے کوئی تحریک آزادی کشمیر پر کوئی اثر پڑے گا, اس لیے بلکہ امریکہ نے ایک سنہری موقع کھویا ہے. ویسٹ کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں کشمیریوں کی ہمیشہ سے رائے رہی کہ یہ ہماری آزادی کی بات کریں, اس لیے کہ جب یو این سیکورٹی کونسل جو پہلی قرارداد سب سے پہلے اس میں امریکہ اور ویسٹ ہی تھا ہمارا آگے, اس نے ہمیشہ سیکورٹی کونسل میں ہماری مدد کی. یہاں آ کر میرا خیال ہے کہ جو ٹرمپ کے پالیسی ساز انہوں نے امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا. اب وہ ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ شاید کو اسلحہ بھی بیچنا چاہتا ہے, کچھ اور کرنا چاہتا ہے, تو اس لیے اس نے کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یو این چارٹر کے تحت کسی قوم کو اگر اس کو کسی پرامن طریقے سے آزادی نہ مل سکے تو اس کو مزاحمت کو اس کو حق ہے. اب یہ پابندی لگا سکتی صرف سیکورٹی کونسل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں, امریکہ بڑا ملک ہے, دنیا کی بڑی طاقت ہے, یونیپولر ورلڈ ہے, ایک ہی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کشمیری کو یہ مزید حوصلہ دے گا جدوجہد کو تیز کرنے اور ان کو ثابت قدمی میں. میری اپنی ذاتی رائے ہے جس بارے میں. ٹورڈز دی اینڈ اگر آپ نے دوبارہ اس سبجیکٹ پر واپس آتے ہوئے اس کے اوپر آخری اگر آپ تجزیہ کریں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں فوکس اس کے اوپر نہیں ہے, یہ تجزیہ کرنا کہ پاکستان کے خطرات کیا ہیں اس کے اوپر فوکس نہیں ہے, کشمیر کے اندر مواقع کیا ہیں اس کے اوپر فوکس نہیں ہے, کشمیر کے معاملات ہم دنوں کے حساب سے تو مناتے ہیں لیکن تسلسل کے ساتھ نظر اس پر نہیں, یہ تمام اپنی جگہ پر. آپ کو مستقبل قریب میں جو حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں یہ اتنی سٹیبلٹی آتی نظر آتی ہے کہ اپنی شہرک کے اوپر فوکس کر پائیں, آپ کو نظر آتا ہے بطور کشمیری کیا دیکھتے ہیں؟ ایسا یہ ہے کہ ہماری تو توقع رہتی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں, سیاسی حکومتیں, پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں, دانشور ہیں, وہ اس ایشو کو نہیں. اس لیے دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, وہ جس نے بنایا تھا نا, اس نے کہا تھا یہ شہر ہے, اس نے ویسے نہیں کہا تھا. 3 دریا یوں خان بیچ چکا, سندھ ہے اس کا بھی منبع کشمیر سے آتا ہے, جہلم اور چناب کا بھی منبع وہیں سے آتا ہے. تو کل اگر وہ ہمارے خلاف یہ ابھی جنگ چھیڑ دے, ہم تو کسی جگہ کے نہیں رہیں گے. بات یہ اگر ہم 55 کلومیٹر کی ٹنل بنا سکتے ہیں نیلم جہلم کے لیے, تو وہ کیا اس کو اپنا جہلم کو چناب میں ڈال کر, چناب کو راوی میں ڈال کر راجستھان تک نیچے نہیں لے جا سکتا. وہ ہم کیا کر پائیں گے اس کے, جب ہم اندر آپس میں اتنے تقسیم شدہ ہے. بات دیکھیے, فوجیں لڑتی ہے قوموں کی یکجہتی کے ساتھ. 20 پاکستان میں مسئلہ کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے. اب ہندوستان کو کیا پرابلم ہے کشمیر میں کہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں, یہاں فوج کے ساتھ ہیں لوگ.
تو بات یہ ہے کہ لڑائیاں جو لڑی جاتی ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے کوئی جنگ ہو تو یہ قومی یہ صرف فوج تک نہیں ہوگی، یہ پوری قوم لڑے گی اس کے لیے. تو اس کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے. اس وقت جو میں نے آپ سے عرض کیا، میں واللہ میں آپ سے کہتا ہوں، میں رات کو اٹھ جاتا ہوں کہ جو ہمارے خلاف جو اس کے باہر جو پروگرام بن رہا ہے اس کو، لیکن ایک چیز ایک روشنی ہے کہ کرن ہے، مغرب کا معاشرہ ابھی بھی انصاف پسند ہے. میں برطانیہ تھا تو جب وہ ٹرمپ کا ہوا برٹن کا تو 2 دن کے اندر 18 لاکھ لوگوں نے ای میلز کی کہ اس کو یہاں نہیں آنے دینا. امریکہ کے اندر بھی یہی ہوا. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا جو ڈائسپورا ہے، ہمارا بہت بڑا ڈائسپورا ہے، برٹن کے اندر کو 8-9 لاکھ کشمیری ہیں، یورپ کے اندر ہے، نارتھ امریکہ کے اندر ہے. ہم ان کو جو ہے نا وہ اس پہ شامل کرنا چاہتے ہیں، حکومت عدالت کے ساتھ مل بیٹھ کر ہم کرنا ہے تاکہ وہ وہاں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکے. ٹائم لگے گا اس میں، یہ جنگ اتنی. پھر ایک اور بات آپ بتاؤں، ہندوستان اس خطے کے اندر اپنے آپ کو انگریز کا برٹش راج کا جانشین سمجھتا ہے، اور ایک ابھرتی وہ قوت ہے، استعماری قوت کا لے آپ اس کو، جو ابھرتی قوت ہے وہ زمینی قبضے نہیں چھوڑتی آسانی کے ساتھ. یہ بڑی بنیادی بات ہے. تو اس کے لیے آپ کو اور مجھے بڑی مل کر طویل جدوجہد. بہت شکریہ ناظرین. وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.